वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करते हैं PIA की निजकारी की। 20 साल में पाकिस्तान में ये काफ़ी बड़ी प्राइवेटाइजेशन थी और हम सब जानते हैं कि 135 अरब रुपए के अंदर ये डील जो है वो क्लोज़ हुई। और उमर दराज साहब, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि फ़्लैग कैरियर भी है हमारा और बड़ी प्रेस्टिजियस किस्म की एक एयरलाइन, जिसने जो एक टाइम पे दुनिया की दूसरे नंबर की एयरलाइन थी, जिसने एमिरेट्स को भी इस्टेब्लिश किया और लोग जो थे वो इसकी तरफ देखा करते थे और पाकिस्तान के लिए ये एक फ़ख्र की और तारीफ़ का बायस बनती थी। और फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ इसके अंदर बहुत बिगाड़ आया, पॉलिटिसाइज़ हो गई, भर्तियां बड़ी अजीब व गरीब किस्म की इसके अंदर हुई और एक इसका जो यूनियन थी और कल्चर वो एक आहिस्ता आहिस्ता ज़बूं हाली की तरफ गई और फिर एक लाइबिलिटी बन गई। प्राइवेटाइजेशन का फ़ैसला तो यकीनन एक ऑन द फेस ऑफ इट या अपरेंटली अगर हम देखें तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ये खसारे में जा रही थी और हुकूमत को इसका बोझ उठाना पड़ रहा था इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में, जब हुकूमत के लिए वैसे ही चीज़ों को मामलात को चलाना मुश्किल है। गवर्नमेंट ऑफिशल्स की तनख्वाहों तक का एक मसला है, पेंशन्स का मसला है। तो इन हालात के अंदर तो इसकी निजकारी एक अच्छा ठीक फ़ैसला मालूम होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत में रहीं और PIA बीइंग स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी तमाम बिगाड़ और ख़राबी की ज़िम्मेदार भी यही लोग हैं जिन्होंने इसको प्राइवेटाइज़ किया? आपको नहीं लगता ये बात ठीक है? आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने सवाल के अंदर तकरीबन आपने सवाल के सारे जवाब भी दे दिए। ये बात दुरुस्त है कि ये सारे प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं और नेशनल जो फ्लैग करियर है वो हमारे लिए फ़ख्र का बायस थी, लेकिन हमने बरसों में बड़ी मेहनत के साथ उसको बर्बाद किया और उसमें हम सब शामिल हैं। हम सबसे मुराद हमारी तमाम जो गवर्नमेंट्स आई उन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। ये कैसे हो सकता है कि आपके प्राइवेट जो एयरलाइंस हैं, आपकी जो बिजनेस था वो तो चलता रहा, ये नहीं चल पाया और अब उसको प्राइवेटाइज करना पड़ा। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैं एक्सपर्ट्स को सुना, लोगों की राय, ज़ाहिर है वो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी उनकी है। तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जब आप हर साल इतने अरब रुपए का नुकसान करें, लोगों की टैक्स पेयर की मनी में से जाए और उसमें से कुछ हासिल वसूल ना हो, तो फिर यही कुछ होता है। अच्छा, ये जो आर्गूमेंट दिया जाता है ना कि गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो बिजनेस करे, गवर्नमेंट का काम ये है कि जनाब वो तो टैक्स कलेक्शन करें और गवर्नेंस करें। तो हमने ये देखा है माजी में भी तो इसी मॉडल के ऊपर ये प्रॉफिट के अंदर थी, तो फिर लॉस में कैसे गई? तो फिर क्या दुनिया के अंदर गवर्नमेंट्स जो चला रही हैं एयरलाइंस वो सारी की सारी नाकाम है? नहीं, वो सारी की सारी नाकाम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने बुनियादी तौर पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी हमने नहीं की। हमने जो मेरिट के ऊपर भर्तियां करनी थी हमने नहीं की। हमने जो यहाँ पर अपने आप को वक्त के साथ ढालना था, ये कैसे हो सकता है कि हमारे हाथों से तराशी हुई जो जिस तरह आपने इंटरनेशनल एयरलाइन का एक का हवाला दिया कि वो आज दुनिया में प्रॉफिट कमाने वाली बड़ी एयरलाइन के तौर पे तस्वुर की जाती है, उनके पायलट्स को हमने ट्रेन किया, हमने अपने जहाज उनको लीज के ऊपर दिए और आज अपनी एयरलाइन को हम जो है उस प्राइवेटाइज करने के ऊपर मजबूर हुए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई नाकाम मुआशरा है, कोई नाकाम सोसाइटी है कि हम चीज़ों को चला नहीं सकते या नाकाम है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो यहाँ पे विल का प्रॉब्लम है। जो गवर्नमेंट्स के अंदर लोग आते हैं उनके अपने उसके अंदर क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट ऐसे हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट्स में आने वाले लोगों का ट्रांसपोर्ट का कारोबार होगा तो आप ये समझेंगे कि वो रेलवे के कार्गो को इम्प्रूव करेंगे। तो जाहिर है कि ये ऐसे ही है जैसे मैं अहमको की जन्नत में रहता हूँ या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। जो लोग गवर्नमेंट के अंदर आते हैं शायद उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है। उनकी ये प्रायोरिटी होती तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी चीज़ों को वो चला सकते हैं, तरमीमें भी कर लेते हैं, दिन रात काम भी करते हैं, तो इसके ऊपर भी करते हैं। चूंकि ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई चीज़ थी और ये मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने उस एक ऐसी चीज़ को जो आपकी पहचान थी, किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछिए कि जब पाकिस्तान का PIA का जहाज़ उड़ता है और वहाँ से गुजरता है तो वो कैसा महसूस करता है। ज़ाहिर है आप अपने मुल्क की हवाओं को भी तरस जाते हैं, आप अपने मुल्क की बात सुनने को तरस जाते हैं। तो ऐसे में उसका फ़रोख्त हो जाना और मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमें इससे सीखना चाहिए, जहाँ पे मज़ीद हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ये बताइए कि 1999 में, 2005 में और फिर 2024 में भी 3 अटेम्प्ट्स की गई इसको प्राइवेटाइज़ करने की। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर 1999 में हुकूमत ये सोच रही थी कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए तो ज़ाहिर है हालात 1999 में भी कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे एज़ फार एज़ इसकी जो रेवेन्यू जनरेशन थी, या ये एक लाइबिलिटी बन रही थी या तब भी बनती
ہوئی نظر آ رہی تھی، اب تقریباً شاید ہوگی بھی. آپ یہ بتائیں کہ تب یہ معاملہ کیوں نہیں ہو سکا اور گورنمنٹ نے اتنا نقصان اتنے عرصے تک اس ایئر لائن کا کیوں اٹھایا؟ اگر یہ فیصلہ کرنا ہی تھا اور یہ بات پرائیویٹائزیشن کی ہو ہی رہی تھی تو ان ڈیٹس میں، ایئرز میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان میں کیوں نہیں ہو سکی یہ پرائیویٹائزیشن؟ جی یہ بڑا جائز سوال ہے. ایون اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ آج سے 10 سال پہلے جب آپ پرائیویٹائز کرنا چاہتے تھے یا اس وقت پرائیویٹائزیشن کی باتیں ہوئی تھیں، زبیر صاحب یہی بات کر رہے تھے، محمد زبیر صاحب، تو آپ نے اس وقت رکاوٹ ڈالی. تو آپ نے رکاوٹ کیوں ڈالی؟ اور اگر آپ نے رکاوٹ ڈالی تو اتنے برسوں کے اندر جو پاکستان کو خسارہ اربوں روپے کا برداشت کرنا پڑا ہے وہ کیوں برداشت کرنا پڑا ہے؟ اگر یہ ماڈل تب تک تھا، لیکن اس میں ظاہر ہے وہ پولیٹیسائز چیزیں ہو گئیں. جی اور اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے فیصلہ ہونا تھا، جب فیصلہ ہوا کہ ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر پرائیویٹائز ہو گئی. اس بار آپ نے دیکھا کہ وہی پیپلز پارٹی جو پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے، اس طرح پیپلز پارٹی ووکل نہیں ہے. گو کہ چوہری منظور جو ان کے لیبر ونگ کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک بیان ضرور جاری کیا، لیکن اوور آل آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکلی کوئی بات نہیں. دوسرے تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کے مزمل اسلم صاحب کو میں نے سنا، انہوں نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا دیکھیے اصل 2 ڈیبیٹس ہیں. پہلی ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بیچا کتنے میں، نمبر 1. نمبر 2 ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم سالانہ کتنا جیب سے جا رہا تھا، کیا اس کو روکنا ضروری ہے؟ تو آپ جو جیب سے جا رہا تھا اس کو بھی اپنے پروفٹ میں کاؤنٹ کر لیں یا اس کی سیل ویلیو میں کاؤنٹ کر لیں، تو میرے خیال سے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اس لحاظ سے چلیں ٹھیک ہے، لیکن اصل بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ جب آپ کی کوئی چیز آپ سے جڑی ہوتی ہے تو اس کو چلانا، اس کو ریٹین کرنا. دیکھیے اگر کوئی ماڈل کے اندر پرابلم تھی، کوئی پائلٹس کی انڈکشن میں پرابلم تھی، کوئی مینیجریل پرابلم تھی، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا. اس کے بہت سارے راستے ہیں. لیکن جب آپ ہاتھ کھڑے کر لیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گورننس کا ماڈل ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. میں صرف پی آئی اے کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں. جو گورنمنٹ کے اندر ہوگا وہ یہی کہے گا کہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ نئی چیز کر دی ہے. ہم نے سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو گورننس کا ماڈل ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. وہ عام آدمی کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر پا رہا، اور وہ اس کی اس طرح سے اس کی ڈیلیوری نہیں کر رہا. ہم جو صرف اور صرف کر رہے ہیں، ہم پرسنالٹی بیسڈ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. کوئی ایک حکومت ہوئے گی، کوئی ایک حکمران ہوگا تو وہ کہے گا دیکھیں جی میری وجہ سے کتنی چینج آ گیا ہے. جو سسٹم ہوتا ہے وہ شخصیات پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، وہ کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتا ہے، اور وہ ڈیلیوری پہ بلیو کرتا ہے، گراس روٹ لیول پہ ڈیلیور کرنے پہ بلیو کرتا ہے. سو میرے خیال ہے کہ ہم وہاں پہ ناکام ہو رہے ہیں، اور ہم ناکام ہیں یہ ہمیں ماننا بھی چاہیے. اور یہ ماننا اس لیے چاہیے کہ جب ہم ایک غلطی کو یا کوتاہی کو مانیں گے تو پھر اس میں سے شاید ہم کوئی بہتری کا راستہ نکالیں. جی بالکل ٹھیک. منسٹر آف ڈیفنس خواجہ آصف صاحب نے ذکر کیا جو پریویس ایویشن منسٹر تھے غلام سرور خان صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ جی، اور ظاہر ہے ان کی بڑی انفیمس قسم کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ یہاں تو ہمارے پائلٹس کے پاس جو ہیں لائسنس جو ہیں جہاز اڑانے کے وہ جعلی ہیں. اس کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان پاکستان میں بھی کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ ہی اتنی والیٹائل تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بیک لیش پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اوپر، ان کے جو انٹرنیشنل ہمارے سارے ملک ہیں اور جو ڈیسٹینیشنز تھی جہاں پہ یہ فلیگ کیریئر ہمارا جاتا تھا، تو وہاں سے بھی آیا کہ کئی جگہ سے اس کو بین ہی کر دیا گیا. تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری یقیناً یہ ایک بڑی آڈ سٹیٹمنٹ تھی اور ایویشن کے منسٹر کو نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن پورے کا پورا بلیم خواجہ آصف صاحب کیا پی ٹی آئی کے اس 3-4 سال کے دور پہ ڈال سکتے ہیں کہ اس میں ساری تباہی ہوئی ہے اور خود بالکل بری و ذمہ ہو جائیں اور کوئی ذمہ داری قبول نہ کریں اس کی جو کنڈیشن آج ہے یا جس کے اوپر کیا؟ کیونکہ بک گئی، کتنے کی بک گئی، اور 135 ارب آ گئے، 75% کے شیئرز لے لیے، 25% اویلیبل ہیں، 7.2% گورنمنٹ کو جائے گا. یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور اس پوائنٹ پہ درست بھی ہیں. جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا یہ بالکل ٹھیک ہوا، لیکن جو پریویس لاسز ہیں ان کا کون حساب دے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں وہ جو غلام سرور صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی فلور آف دی ہاؤس کے اوپر، وہ مناسب نہیں تھی. اس کا نقصان ہوا پاکستان کو، یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن کیا اس سے پہلے جو پی آئی اے ہے وہ پروفٹ کے اندر تھی؟ نہیں. 10 سال پہلے آپ بیچنا چاہتے تھے تو اس کا مطلب تب بھی لاس کے اندر تھی. یہ ان سب کا فیلئر ہے. اس میں پیپلز پارٹی کا فیلئر ہے، اس میں نون لیگ کا فیلئر ہے، اس میں تحریک انصاف کا فیلئر ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ہم نے بطور معاشرہ اس پہ ناکام ہوئے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے میرٹ کے اوپر اس کو نہیں لے کے گئے، آپ نے وقت کے ساتھ اس کو ایوالو نہیں کیا.
آج جو جدید ایئر لائنز ہیں جس طرح سے وہ چل رہی ہیں، آپ نے ان ماڈلز کو فالو نہیں کیا. آپ نے کہا چلیں سرکار کے پیسے سے جا رہا ہے، ٹیکس پیئر کی منی سے جا رہا ہے، سیلریز آ رہی ہیں، آپ کے پائلٹس جہاں سے جاتے ہیں کینیڈا میں سلپ ہو جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں سلپ ہو جاتے ہیں. تو وہ لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں، وہ سب کی موجیں لگی ہوئی تھی، موجیں لگی رہیں. لیکن ظاہر ہے ایک وقت کے بعد آپ جب لائبلٹی بن جاتی ہے تو پھر وہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اس کا بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ بوجھ اتارا گیا ہے، اور کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں، ان سب کی وجہ سے آج ہم اس نہج کے اوپر پہنچے ہیں. جی بالکل ٹھیک. یہ جو پروسیس ہے دیکھیں، اب حکومت نے پہلا پارٹ تو سکسیسفلی کر لیا، اور عارف حبیب گروپ جو ہے، یہ جو کنسورشیم ہے، اس نے آگے بڑھ کے اس کی ایک بڑی اچھی ویلیو بھی لگا دی، اور 75% جو اس کے پیسہ ہے وہ PIA پہ ہی لگے گا، اور باقی 75% شیئرز انہوں نے لے لیے ہیں. 92.5% جو اس کی رقم ہے وہ PIA پہ لگے گی اور باقی حکومت کو چلی جائے گی. اور جو ریمیننگ 25% کا جو انہوں نے ویلیو لگائی ہے وہ بھی بڑی اچھی ویلیو لگی ہوئی ہے. یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ پروسیس بہت لمبا ہے، اور یہ کیا حکومت انشور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ کیونکہ لاسز آپ دیکھیں 700 ارب روپے کے لاسز ہیں. یہ محمد علی صاحب نے بھی اس چیز کے اوپر اشارہ کیا کہ 700 ارب کے لاسز والی کمپنی کو کیسے آپ اس کو کسی کو اتنی اچھی ڈیل بیچیں گے. تو مشکل کام تھا، وہ ہو گیا. آگے کیسے چلیں گے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ یہ تو صرف سٹارٹ ہے، اس کو ایک بریک ایون پہ لانا، پھر پروفٹ میں لے کے جانا. ظاہر ہے ایک بزنس گروپ لے رہا ہے تو خالی چلانے کے لیے تو نہیں لے رہا، پروفٹ میں لے کے جانے کے لیے لے رہا ہے. اور آپ کو لگتا ہے اس کنسورشیم کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ کیونکہ کچھ اشارہ یہ بھی ملا کہ فوجی فرٹیلائزر کو بھی لیٹر آن اس کے اندر ایڈ کیا جائے گا، تو وچ گیوز آؤٹ اے سگنل کہ ایڈ ہو گیا ہے. اور جی بالکل ایڈ ہو گیا ہے، وہ ساتھ آئیں گے اور پھر یہ کلیکٹیو ایک چیز چلے گی. تو کتنا مشکل ہوگا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا؟ جی نہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کی تمام وہ شورٹیز یا سیکورٹیز موجود ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہی وہ بڈنگ میں آئے ہیں. اور ظاہر ہے یہ اب ہماری یا کسی کی ہیکٹک تو نہیں ہے، یہ ان کی ہیڈک ہے کہ وہ کیا اس کو کس طرح سے چلاتے ہیں. ظاہر ہے بزنس مین ہے، اس نے پیسہ لگایا ہے تو وہ پروفٹ کے لیے ہی لگائے گا. اگر نہیں لگائے گا تو آپ کا اپنا نقصان ہے. اب تو ظاہر ہے وہ ایک پرائیویٹ اینٹی کے طور کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے تو پرائیویٹ اینٹی کے اندر بزنس مین تو گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. پروفٹ نہیں ہوگا تو ظاہر سیل ہو جائے گی یا بک جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو PIA کی بعد یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ فردر پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے پاکستان میں اس کو بھی لے کے چلیں گے آگے. تو حکومت اس ٹائم پہ اپنی جو پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے اس کے لیے تو بڑا اچھا سٹارٹ ہو گیا. ایک PIA کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا، سکسیسفل ہو گئی، اور آگے اشارہ بھی دے دیا کہ مزید بھی پرائیویٹائزیشن کریں گے اداروں کی. تو آپ اس پرائیویٹائزیشن کے عمل کو پاکستان کے لیے کتنا مفید دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ظاہر ہے IMF کی ریکوائرمنٹس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے نقصان کے اندر ہیں، اور پھر ان کا بڑا سیدھا بات ہے کہ گورنمنٹ کا کام ایک ریگولیٹری باڈی کا کام ہے، آپ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے. اور جو کیپٹلسٹ ماڈل ہے وہ یہی کہتا ہے. سو ان کے مطابق یہ IMF کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور اگر ان کا پریشر نہ ہوتا تو شاید یہ اتنی اسموتھلی یا تیزی کے ساتھ چیزیں نہ ہوتی. تو وہ اور بھی بہت سارے اداروں کو کہہ رہے ہیں. تو اب جو اس سے میسج کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اور بھی کچھ ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ اس کو پرائیویٹائز کرے گی، اور گورنمنٹ چاہے گی بھی کہ چلیں اگر یہاں سے لاسز کم ہو رہے ہیں تو باقی سے بھی جان چھوڑوائیں. تو میرا خیال یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ بھی چلے گا. اور آگے اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم چیزوں کو اوور تھنک بھی کرتے ہیں اور کرٹیسائز بہت جلدی کرتے ہیں. تو دوسرا ایک جو انکنٹرولیبل ڈرائیو چل رہی ہے چیزوں پہ کامنٹ کرنے کی آن سوشل میڈیا، اس کے اوپر اس کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے کہ شاید 2 جہازوں کی قیمت میں پوری کی پوری جو ہے آرگنائزیشن اس کا سودا کر دیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے آن دا سوشل میڈیا، اس کا بھی ذکر کیا محمد علی صاحب نے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ کتنا نقصان دہ ہے اس طرح کی ڈیلز کے لیے اور پاکستان کی اوور آل جو انٹرسٹ ہے اس کے لیے؟ جی یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا، جس طرح سے آپ نے بعد میں پریس کانفرنس کی، آپ فوری طور پہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ اس میں چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، اس طرح سے ہوگا.
مثال کے طور پہ 135 ارب روپے کے اوپر جب پہلا یہ آیا کہ 10 ارب میں سیل ہوا ہے تو پھر آپ نے کہا نہیں 55 ارب گورنمنٹ کو ملے گا، تو اس کا مطلب ہے 135 بلین آپ کو نہیں ملے گا. تو آپ کو یہ پہلے بتانا چاہیے تھا کہ دیکھو یہ ہماری چیزیں ہیں، اتنے ارب میں ڈیل ہے، اتنا ارب گورنمنٹ کے پاس آئے گا، اتنا انہوں نے انویسٹ کرنا ہے، یہ ہم نے 1 سال کی جاب سیکورٹیز کی ہے. تو جب آپ کلیئرٹی نہیں لے کر آئیں گے صرف ٹی وی پر دکھانے سے کہ ہم بلڈنگ کر رہے ہیں، تو لوگوں کے لیے وہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی شفافیت آ گئی ہے. جب آپ ڈیٹیلز لوگوں کو دیں گے، ان کے سامنے رکھیں گے، ان کا ایک ایسٹ ہے، نیشنل ایسٹ ہے جس کو آپ فروخت کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر یہ سوالوں کے جواب مل جاتے لوگوں کو موقع نہ ملتا. جب آپ خود کلیئر نہیں تھے، آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، تو میرا خیال ہے پھر لوگوں کے سوالات بڑے رائٹ تھے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سارے سوالوں کے جواب دے دیے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو، اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.